वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मुरक्कब के बारे में। मुरक्कब जो दो या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने वो मुरक्कब होता है। मुरक्कब की दो किस्में थी, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम क्या है भाई? मुरक्कब ताम। और मुरक्कब गैर मुफीद का दूसरा नाम था मुरक्कब गैर मुफीद। गैर मुफीद का दूसरा नाम मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब मुफीद को मैंने कहा था जुमला या इसको कह रहे मुरक्कब ताम, मुरक्कब इस्नादी, जुमला और कलाम भी कहते हैं। यानी मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब ताम बे मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब ताम भी कहते हैं, मुरक्कब इस्नादी भी कहते हैं, जुमला भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। इसको मुरक्कब ताम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बात मुकम्मल होती है। ताम का मतलब होता है मुकम्मल होना। इसके अंदर बात मुकम्मल हो जाती है, तलब बाकी नहीं रहती है। मुरक्कब इस्नादी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये ऐसा मुरक्कब होता है इसके अंदर मुस्नद और मुस्नद ले जमा हो जाते हैं। जुमला क्योंकि ये मुकम्मल जुमला बन जाता है। कलाम भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर पूरी एक कलाम की सूरत में बात कर दी जाती है। मुरक्कब मुफीद की हमने तारीफ पढ़ी थी, जब बात करने वाला बात करके खामोश हो, सुनने वाले को बात की मुकम्मल समझ आ जाए, उसको कोई तलब बाकी ना रहे, मजीद कुछ बोलने की तलब उसको ना हो कि कुछ बोले और मुतकल्लिम कलाम और करे फिर बात समझ आए। इसके अंदर ये नहीं। दूसरी तारीफ हमने ये पढ़ी थी ऐसा मुरक्कब जिसमें मुस्नद और मुस्नद ले जमा हो जाए वो मुरक्कब मुफीद है। मुरक्कब गैर मुफीद था जिसमें बात करने वाला बात करके खामोश हो, सुनने वाले को बात की मुकम्मल समझ है ना आए। दूसरी तारीफ थी ऐसा मुरक्कब जिसमें मुस्नद और मुस्नद ले जमा ना हो। मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी अक़साम पढ़ी थी हमने? हाँ, मुरक्कब गैर मुफीद की 5 किस्में हैं। नंबर 1 मुरक्कब इजाफी, नंबर 2 मुरक्कब तौसीफी, नंबर 3 मुरक्कब सौती, नंबर 4 मुरक्कब बिनाई, या आदादी। मुरक्कब बिनाई का दूसरा नाम मुरक्कब आदादी। मुरक्कब मनासब या मुरक्कब इम्तिजाजी, यानी मनासब का दूसरा नाम मुरक्कब इम्तिजाजी है। मुरक्कब गैर मुफीद की ये 5 किस्में होती हैं। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब सौती, मुरक्कब बिनाई जिसका दूसरा नाम मुरक्कब आददी होता है। नंबर 5 मुरक्कब मनासरफ जिसका दूसरा नाम है मुरक्कब इम्तिजाजी। ये किताब में किस जगह लिखा है? ये किताब में किस जगह लिखा है? आपके लिए रखी है क्या एक्स्ट्रा क्लास? वो पढ़िए। अगले पेज पे 16 नंबर पे उसने मिसाल दे के 2 उसकी अक़साम की तरफ इशारा किए, बाकी बात उसने मुकम्मल नहीं की है। ठीक है, इसी किताब फिर वो हमारे पास सिलेबस होगा ना, हम इसी में तैयारी करें। मिक्स हो जाएगा नहीं कुछ ये ले ले फिर आसानी हो गया। 16
اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جب تک مرکب کی ساری اقسام ہم نہیں پڑھی اس کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. کچھ ہم اب اس کی قسمیں پڑھ لیں, اس میں 2 لکھی ہیں, ہم 2 پڑھ لیں, کہیں پہ تیسری کی مثال ہے ہمیں تو یہ بڑی نہیں ہے. مرکب اضافی کہتے ہیں ایسا مرکب جس کا پہلا جزء مضاف اور دوسرا جزء مضاف الیہ ہو. سمپل سی بات. ایسا مرکب جس کا پہلا جزء مضاف اور دوسرا جزء اس کو مرکب اضافی بولتے ہیں. مثال اس کی ہے رسول اللہ, کتاب اللہ وغیرہ. رسول کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف. ایسا مرکب جس کا پہلا جزء مضاف دوسرا جزء مضاف ہے. مضاف بھی نسبت کو کہتے ہیں. یہ نسبت ناقص ہوتی ہے, یہ نسبت تام ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر مضاف اور مضاف الیہ مل کر جملہ نہیں بنتے ہیں, اس کے اندر مسند اور مسند الیہ مل کر جملہ بن جاتے ہیں. ایسا مرکب جس کا پہلا جزء مضاف اور دوسرا جزء مضاف الیہ ہو اس کو مرکب اضافی بولتے ہیں. یعنی مضاف کا معنی جس کو نسبت کیا جائے, مضاف الیہ جس کی طرف. تو ان دونوں میں فرق یہ ہے, مرکب اضافی میں نسبت ہوتی ہے ناقص, اس میں نسبت ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھنا, نسبت ناقص ہوتی ہے. کیونکہ بات رسول اللہ, اللہ کا رسول کیا ہے, اللہ کا رسول کون, کیا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کیا حکمت والی ہے, اور کوئی 7 چیز ملائے تو پھر بات کی مکمل ہوگی. مرکب اسنادی کے اندر نسبت تام ہوتی ہے, اس کے اندر نسبت کیا ہے؟ تام. ضرب زید, زید نے مارا, پوری بات ہوگی. بات کو مزید آگے بیان کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے, سمجھ آ گئی مفہوم. اب یہاں پہ مفہوم سمجھ نہیں آئے گا. رسول اللہ, اللہ کا رسول, کیا مراد ہے اللہ کے رسول سے؟ ہم کہیں محمد وہ اللہ کے رسول ہیں, بات مکمل ہو جائے گی, وہ مرکب اسنادی بن جائے گا. تو ایسا مرکب جس کا پہلا جزء مضاف ہو اور دوسرا جزء کیا ہو؟ مضاف الیہ ہو, تو اس کو مرکب اضافی بولتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے مرکب اضافی کو پہچاننے کے کچھ قاعدے پڑھے تھے. عربی کلام میں 2 اسم ہوں, پہلے پہ الف لام نہ ہو, دوسرے پر الف لام ہو, پہلا ہمیشہ مضاف ہوگا, دوسرا ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا. آپ دیکھ لیں, یہی مثال دیکھ لیں. 2 اسم ہے, پہلے پر الف لام نہیں ہے, دوسرے پر پہلا مضاف ہے, دوسرا مضاف ہے. کتاب اللہ کی 2 اسم ہے, پہلے پر الف لام نہیں ہے, دوسرے پر الف لام ہے, پہلا مضاف ہوگا, دوسرا. باب المسجدی, مسجد کا دروازہ. اب بابو دروازہ, المسجد مسجد کا, بابو پہ الف لام, المسجد پہ, تو بابو مضاف ہے, المسجد مضاف ہے. بیت اللہ, اللہ کا گھر. 2 اسم ہے, پہلے پر الف لام نہیں ہے, دوسرے پر الف لام ہے, پہلا مضاف ہے, دوسرا مضاف ہے. دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا, کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے, کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے, وہ اسم ہمیشہ مضاف ہوگا اور ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی. مثال کے طور پر کہوں کتاب ہو, اس کی کتاب. اب کتاب کے ساتھ وہ ضمیر ہے, کتاب مضاف ہوگا, ضمیر ہمیشہ مضاف ہوگا. کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے, اسم ہمیشہ مضاف ہوگا اور ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ پہچان ہے نا اس کی. آگے ہے مرکب توصیفی.
ایسا مرکب جس کا پہلا جز موصوف اور دوسرا جز صفت ہو. مرکب توصیفی یہ ہے ایسا مرکب جس کا پہلا جز موصوف اور دوسرا جز کیا ہو؟ صفت ہو. اس کو مرکب توصیفی بولتے ہیں. موصوف کہتے ہیں وہ چیز یا وہ ذات جس کی خوبی بیان کی جائے وہ موصوف ہوتا ہے, اور جو خوبی ہوتی ہے اس کو صفت بولتے ہیں. میں کہوں راجل عالم, صالح کہہ لیں, راجل عالم ایسا آدمی جو علم والا ہے, راجل صالح ایسا آدمی جو نیک ہے. جس کی خوبی بیان کی جائے وہ موصوف ہوتا ہے اور خوبی کو صفت بولتے ہیں. ایسا مرکب جس کا پہلا جز موصوف ہو اور دوسرا جز کیا ہو؟ صفت ہو, تو اس مرکب کو مرکب توصیفی بولتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہے مرکب توصیفی کی پہچان کا پہلا قاعدہ یہ ہے پوری عربی کلام میں جہاں بھی دو اسم آ جائیں دونوں نکرہ ہوں. نکرہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تنوین آتی ہے. دو اسم ہوں دونوں نکرہ ہوں, پہلا ہمیشہ موصوف ہوگا دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. آپ قرآن پاک سے کوئی مثال دیکھیں. جنات یہ دو نئی پہ الف لام آ رہے ہیں. ہاں یہ تو مذاق ہو گیا نا, پہلے پہ الف لام ہے دوسرے پہ پہلے پہ نہیں ہے دوسرے پہ ہے. عذاب شدید علیم آتا ہے قرآن پاک میں. عذاب علیم دردناک عذاب, دو اسم آ رہے ہیں دونوں پہ تنوین آ رہی ہے. عذاب پہ بھی تنوین ہے اور علیم پہ بھی. کسی کلمے پہ تنوین آ جائے وہ نکرہ کو باور کرواتا ہے, یعنی نکرہ کی علامت ہے اسم علم کے علاوہ. دو اسم ہوں دونوں نکرہ ہوں, پہلا ہمیشہ موصوف ہوگا دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. یہ قاعدہ کلی ہے, پکا قاعدہ. یہ مرکب توصیفی کی پہچان کا پہلا قاعدہ کہ پوری عربی کلام میں دو اسم آ جائیں دونوں پر تنوین آ جائے یا دونوں نکرہ کہہ لیں. دو اسم ہوں دونوں نکرہ ہوں, پہلا ہمیشہ موصوف ہوگا اور دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. واضح؟ دوسرا قاعدہ دو اسم ہوں دونوں معرفہ ہوں, دو اسم ہوں دونوں معرفہ ہوں, پہلا ہمیشہ موصوف ہوگا دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. مثالیں اتنی بے شمار بڑی ہیں, آنی چاہیے. اللہ الصمد قل هو اللہ احد. اللہ الصمد لفظ اللہ پہ بھی الف لام ہے اور الصمد پہ بھی, اور کسی کلمے پہ الف لام آ جائے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ورب اللہ دو اسم دونوں معرفہ ہوں, پہلا ہمیشہ موصوف ہوگا دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. اللہ الصمد لفظ اللہ پہ بھی الف لام آ گیا, الصمد پہ بھی الف لام آ گیا, پہلا موصوف ہے دوسرا صفت ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس پہ بھی الف لام ہے, الخناس پہ بھی دو اسم ہے دونوں معرفہ ہے, پہلا موصوف ہوگا دوسرا صفت ہوگا. آپ دیکھیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس, دو اسم ہے پہلے پہ الف لام نہیں ہے. مالک الناس پہلے پہ الف لام نہیں دوسرے پہ, مالک مضاف ہوگا ناس مضاف ہے.
الہ الناس، دو اسم ہے، پہلے پہ کلام نہیں، دوسرے پہ الہ مضاف ہوگا، الناس کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا. من شر الوسواس، شر دو اسم ہے، شر پہ کلام نہیں ہے، الوسواس پہ ہے، پہلا مضاف الیہ. تو مصوف صفت کی یا مرکب توصیفی کی دوسری علامت یہ ہے کہ پوری عربی کلام میں جہاں بھی دو اسم ہوں دونوں معرفہ ہوں. پہلا ہمیشہ موصوف ہوگا اور دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. یہاں دونوں معرفہ آ جائیں، یہاں دونوں نکرہ آ جائیں تو پھر وہی ہوگا. ہاں دونوں معرفہ ہوں تب بھی پہلا موصوف دوسرا صفت، دونوں نکرہ آ جائیں، پہلا ہمیشہ موصوف دوسرا ہمیشہ صفت. یہ دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. کیونکہ ہم نے پہلے نکال کے تھوڑی رکھی ہیں، دیکھنی پڑے گی نا. مضاف الیہ کی آپ نے لکھی کیا مثال وہ پہچان. یہ دیکھیں قرآن پاک میں آ رہا ہے فَجَعَلَهُمْ كَأَصْفٍ مَأْكُولٍ، سورہ قریش آخری آیت. اصفن مأکولن، اصفن پہ بھی تنوین آ رہی ہے اور مأکولن پہ بھی تنوین آ رہی ہے. دو اسم ہے، دونوں پہ تنوین آ رہی ہے، دونوں نکرہ ہے. پہلا موصوف ہوگا دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. فی عمد ممددہ، سورہ ہمزہ کے آخر میں فی عمد ممددۃ، عمد ممددہ، دو اسم ہے دونوں نکرہ ہیں، یعنی دونوں پہ تنوین آ رہی ہے. پہلا ہمیشہ موصوف ہوگا دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. آپ دیکھی جائیں اسی طرح صورتوں میں ترتیب کے لحاظ سے ایسے کیا. اب دیکھیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، الفراش پہ بھی الف لام ہے، المبثوث پہ بھی الف لام ہے، دو اسم ہے دونوں معروف ہے. پہلا مشہور الفراش مصروف ہوگا اور مبثوث جو ہے وہ صفت ہوگا. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، العہن پہ بھی الف لام آ رہا ہے، المنفوش پہ بھی الف لام آ رہا ہے، یعنی دونوں معروف ہیں. تو العہن یہ مصروف ہوگا، المنفوش جو ہے وہ صفت ہوگا. فہو فی عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیۃ، دو اسم ہیں دونوں پہ تنوین آ رہی، دونوں نکرہ ہے. پہلا مصروف ہوگا دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک لکھنا ہے آپ نے نوٹ، موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. جو اعراب موصوف پر ہوگا وہی اعراب صفت پہ ہوگا. اگر موصوف پہ زیر آ رہی ہے صفت پہ بھی زیر آئے گی، اگر موصوف پہ پیش آ رہی ہے صفت پہ بھی پیش آئے گی، اگر موصوف پہ زبر آ رہی ہے تو صفت پر بھی. یہ مثالیں ابھی جو ہم نے ابھی دیکھی، یہ دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا فی عیشۃ راضیہ، عیشۃ پہ زیر آ رہی ہے تنوین کے ساتھ، راضیہ پہ بھی تنوین زیر آ رہی ہے. الفراشی اس پہ بھی زیر آ رہی ہے، المبسوسی پہ بھی زیر آ رہی ہے. راجل عالم، راجل پہ پیش آ رہی ہے تو عالم پر بھی پیش آ رہی ہے. تو جو اعراب مصروف کا ہوگا، یہ مصروف پہلے والا مصروف دوسرا صفت، جو اعراب مصروف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا، یعنی کہ صرف اپنے مصروف کو فالو کرے. ہاں فالو کرے. جو اعراب مصروف کا وہی اعراب صفت کا. مرکب توصیفی ایسا مرکب جس کا پہلا جز مصروف اور دوسرا جز صفت ہو، اس کو مرکب توصیفی بولتے ہیں. مرکب توصیفی کی پہچان یہ ہے پوری عربی کلام میں جہاں بھی دو اسم ہو دونوں نکرہ ہوں، پہلا ہمیشہ مصروف ہوگا دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. دو اسم ہو دونوں نکرہ ہوں، پہلا ہمیشہ مصروف اور دوسرا ہمیشہ، پہلا دو ہوں دونوں نکرہ یا دونوں معرفہ تو پہلا ہمیشہ مصروف دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. اور نوٹ یہ ہے کہ مصروف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، جو اعراب مصروف پہ آئے گا وہی اعراب صفت پہ آئے گا. بڑے آگے اس کی پہچان سر لکھی نہیں آپ نے. اس کی مضافلے وہ پہلے کتنی بار پڑھی ہے، نہیں، اب تو سارے نہیں آئے ہیں. پہلے مرکب اضافی کی پہچان.
اسم ہو پہلے پہ الف لام نہ ہو اور دوسرے پر ہو، پہلا ہمیشہ مضاف دوسرا ہمیشہ مضاف الیہ، مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی دوسری علامت اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے، اسم ہمیشہ مضاف اور ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ بنے گی۔ قلمی میری قلم، یہ آخر میں ضمیر ہے۔ دو علامتیں، بڑی علامتیں تو اس کی کافی ہیں لیکن آپ کے لیے دو ہی کافی ہیں سمجھ کے لیے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ زیادہ تر یہی استعمال ہوتی ہے دونوں علامتیں۔ دو اسم ہو پہلے پہ الف لام نہ ہو اور دوسرے پر الف لام ہو، پہلا ہمیشہ مضاف دوسرا ہمیشہ مضاف ہو۔ کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے، اسم ہمیشہ مضاف ہوگا، وہ ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر آتی ہے، مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتی ہے۔ مضاف کا اعراب عمل کے مطابق ہوگا، یعنی پیچھے جو لفظ اس کو اعراب دے گا مضاف پر وہ اعراب آئے گا، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مکسور ہوگا۔ آپ دیکھیں کتاب رسول اللہ ہی، کتاب اللہ ہی، بیت اللہ ہی، باب المسجدی، تو مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتی ہے، مجرور ہوگا، جر آئے گی۔ تو بڑے مرکب صوتی آ گئے۔ کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے، اسم ہمیشہ مضاف اور ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی۔ کتاب ہو، کتاب کے ساتھ ہو ضمیر آ گئی، کتاب مضاف، ہو ضمیر مضاف ہے۔ قلمی، قلم کا معنی قلم، یا ضمیر میری قلم، قلم مضاف یا ضمیر مضاف ہے۔ قلمنا ہماری قلم، قلم مضاف، نون الف نا یہ ضمیر ہوگی۔ قلم کا آپ کی قلم، ثوب کا آپ کا کپڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فقدر علیہ رزقہ، یہ کھلا ہوا ہے، رزقہ، سورہ فجر کے اندر فقدر علیہ رزقہ، رزق مضاف، ہو ضمیر مضاف ہے۔ تو کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر مل کے آئے گی، اسم ہمیشہ مضاف ہوگا اور ضمیر ہمیشہ مضاف، جیسے لا فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، عذاب مضاف، ہو ضمیر مضاف، ولا یوثق وثاقہ احد، ارجعی الی ربک، رب مضاف، کاف ضمیر مضاف، ٹھیک ہے۔ پڑھ لیں مرکب صوتی ہیں، نام بتا دیں مت نام تو لکھے کیوں میں، نہیں وہ مرکب اضافی، نہیں صوتی کا اس کا نیچے نام دیر میں رہیں گے نا، جیسے اضافی کا بتا دیا تو صفی کا صرف کا وہ پڑھ لیں، وہ پڑھنے سے چلیں۔ مرکب جو ہے کہتے ہیں دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر جو بنے وہ مرکب ہوتا ہے۔ مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مرکب مفید، دوسری ہے مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو، سننے والے کو بات کی مکمل سمجھ آ جائے۔ دوسری طریق یہ تھی ایسا مرکب جس میں مسند اور مسند الیہ جمع ہو، وہ مرکب مفید ہے، مرکب تام ہے، مرکب اسنادی ہے، جملہ ہے اور کلام ہے۔ مرکب غیر مفید جس میں بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو، سننے والے کو بات کی مکمل سمجھ ہے، ایسا مرکب جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اکٹھے نہ ہو سکے۔ اس کی 5 قسمیں ہیں، مرکب اضافی ہے، توصیفی ہے، مرکب صوتی ہے، مرکب بنائی یا عددی ہے، مرکب منع صرف یا امتزاجی ہے، 5 قسمیں۔ مرکب اضافی ہے ایسا مرکب جس کا پہلا جز مضاف ہو، دوسرا جز مضاف الیہ ہو۔ مرکب اضافی کی پہچان یہ تھی دو اسم ہوں، پہلے پہ الف لام نہ ہو، دوسرے پر تو پہلا ہمیشہ مضاف ہوگا، دوسرا ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا۔ دوسری اس کی علامت یہ تھی پوری عربی کلام میں کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے وہ اسم ہمیشہ مضاف ہوگا اور ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی۔ مرکب توصیفی یہ تھا ایسا مرکب جس کا پہلا جز موصوف ہو اور دوسرا جز صفت ہو،
جس کی خوبی بیان کی جائے وہ مصروف ہوتا ہے، اور جو خوبی ہوتی ہے وہ صفت ہوتی ہے. تو اس کی پہچان ہم نے پڑھی تھی پوری عربی کلام میں، جہاں بھی دو اسم ہو دونوں نکرہ ہو تو پہلا ہمیشہ مصروف دوسرا ہمیشہ صفت. دو اسم ہوں دونوں معرفہ ہوں، پہلا ہمیشہ مصروف ہوگا دوسرا ہمیشہ صفت.